इकबाल है जी सलाम में। सवाल पहला यही हर कोई जानना चाहता है, आपने चूंकि लिखा भी है और आप बोल रहे हैं, क्या एतराज़ आपको है, क्यों आप सर्वे की मुखालफत कर रहे हैं, क्यों आप खुलकर वेलकम सर्वे का नहीं कर रहे हैं? सर्वे का हमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। अव्वल तो ये है कि हम ये मानते हैं कि मदरसे ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई पहलू छुपा हुआ हो। यूपी के अंदर दसों हज़ार मदरसे हैं छोटे बड़े। उन मदरसों के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। जिसका जो जी चाहे जाए रात और दिन में और जा कर के देखे क्या हो रहा है। इसलिए हमें मदरसों के सिलसिले में कभी कोई बात ये नहीं है कि हमारे मदरसे गलत रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। हमें जो इश्काल हुआ सर्वे के सिलसिले में, और वो हर मुसलमान को हुआ यूपी के अंदर, वो मौजूदा मुल्की माहौल के तनाजुर के अंदर हुआ है। जिस वक्त में नफ़रत की सियासत बिल्कुल उरूज के ऊपर है, मदरसों के बारे में ये कहा जाता है कि इस्लाम मज़हब की जहाँ तालीम होती है उनका सर्वे होगा, लेकिन वो मजहबी मदरसे जो दूसरे किसी मज़हब के हैं उनके सर्वे की कोई बात सामने नहीं आई है। एक दूसरी बात यह है कि इसी वक्त आसाम के अंदर बुलडोज़र मदरसों के ऊपर चलाया गया और बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बार बार ये बात कह रहा है कि मदरसे अल-कायदा के दफ्तर और ऑफिस हैं, और गवर्नमेंट इसके ऊपर बिल्कुल खामोश और साकित है। तो गवर्नमेंट ही तो है, असम सरकार तो सरकार ही है। मैं कहता हूँ मरकजी गवर्नमेंट, ये चाहिए था कि अगर ये बात उनकी बीजेपी के अपने विचार और मरकजी गवर्नमेंट की सोच के खिलाफ है, और होना चाहिए, इसलिए कि मदरसे आज से नहीं चल रहे हैं। जिनका जिक्र आप कर रहे हैं असम में, वो ये कह रहे हैं कि वहाँ जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनका ताल्लुक निकला है। ये निकला कैसे है? यही तो निकला है कि किसी आदमी ने, एक पुलिस वाले ने कह दिया कि ये वहाँ अल-कायदा से जुड़े हुए हैं। आपने पकड़ करके सारी मीडिया के हवाले कर दिया कि अल-कायदा का ऑफिस है, अल-कायदा का दफ्तर है। अब आपने इसकी बुनियाद के ऊपर रिकॉर्ड, हम तो इससे इस वादी से निकले हुए हैं, उसके बुनियाद के ऊपर लोअर कोर्ट ने फांसी दे दी, उसी बुनियाद के ऊपर गुजरात हाई कोर्ट ने फांसी दे दी, उसी बुनियाद के ऊपर हम केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आए कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल आज़ाद बरी कर दिया उनको। इसका मतलब ये है कि आप जिन बुनियादों के ऊपर कहते हैं, जब तक आप कोर्ट के अंदर उसको सुप्रीम कोर्ट तक साबित न कर दें, आपकी ये बात नाकाबिल कबूल है, गलत है। आप कह रहे हैं कि जो कानून है उसके मुताबिक चला जाए। अगर नहीं चलते हैं आप, और न मरकजी गवर्नमेंट चल रही है न सूबाई गवर्नमेंट चल रही है, तो अब ये बताइए कि अगर दिलों के अंदर खदशे नहीं होंगे तो फिर क्या कहाँ होगा? नहीं, यूपी का मामला अलग है। यहाँ तो 12 पॉइंट पर सर्वे है, वो 12 पॉइंट आपको भी पता है। मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि यूपी के अंदर अगर किसी दूसरे मजहब के मानने वाले के मजहबी दरसगाहें हैं, उनका भी सर्वे होना चाहिए। खुल के बोलिए, किन का? मैं कहता हूँ कोई भी हो, इससे कोई बहस नहीं है। आपको एतराज है कि सिर्फ मदरसों पर? सिर्फ उन मदरसों पर जो जहाँ इस्लाम की शिक्षा दी जाती है, आप गोया कि उन्हीं का सर्वे कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि कहीं जो आसाम गवर्नमेंट के अंदर चीफ मिनिस्टर कह रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसा समझने लगे हैं इसको। आपको लगता है? नहीं, जो 12 पॉइंट्स हैं उनमें, हाँ, इनके अंदर जो उनमें ऐसी चीज नहीं है, लेकिन फंडिंग को लेकर तो सवाल उठते हैं कि भाई फंड जो चंदा है वो कहाँ से आता है, उसको कौन नहीं जानता? आप ये समझते हैं कि क्या गवर्नमेंट इसको नहीं जानती थी? हमेशा तो जानते हैं कि चंदा कहाँ से आता है। जिससे चंदा, आप आज भी तो पूछ रहे हैं कि चंदा का क्या सोर्स है। आप कहते हैं, अब वो बता देते हैं कहाँ से चंदा कर रहे हैं। ये चीज कोई इतने बड़े सर्वे के लिए जरूरी नहीं थी। हम इस बात को लेकर चलते हैं कि हम अगर कोई बात कहते हैं तो गवर्नमेंट तक पहुंचती है वो,
ہم اگر کچھ کرتے ہیں تو گورنمنٹ تک وہ پہنچتی ہے، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس ماحول کے اندر، اس تناظر میں جس میں مسلمان گزر رہا ہے، ہر چیز سے اس کے دل کے اندر شک و شبہ ہوتا ہے، اور اگر کسی صوبے کا چیف منسٹر کہے اور ملک کی مرکزی سرکار اس کے اوپر خاموش رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صوبے سے لے کر کے اور مرکز تک بالکل ایک ہی چیز چلی جا رہی ہے، اس کے اندر اس سے مسلمان کے دل کے اندر خدشات ہیں۔ آپ کو نیت پر شک ہے سرکار کی؟ میں نہیں کہتا ہوں نیت کے اوپر شک کی بات، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ طریقہ غلط ہے۔ اس طریقے کی وجہ سے جب چیز سامنے آئی تو مسلمان کے دل کے اندر طرح طرح کے شبہ پیدا ہوئے۔ آپ کو تو یوگی جی پسند آ رہے ہیں، کیونکہ کچھ دنوں پہلے مجھے خبر ملی تھی، ایک خط لکھنے والے تھے آپ سہارنپور کے جو میڈیکل کالج شیخ میرے دل میں اس کی قدر ہے، اور میں اس بنیاد پر بھی کہتا وہ ہوں، کیا بات تھی تھوڑا سا بتائیں۔ انہوں نے جن فرقہ پرست ذہنیت کے لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ شیخ الہند میڈیکل کالج کے نام کو بدل دیجئے، تو انہوں نے برملا سب لوگوں کے سامنے یہ بات کہی کہ نہیں، وہ بہت بڑے سوتنترا سینانی تھے۔ میں اسی بنیاد پر کہتا ہوں کہ ان سوتنترا سینانی ہی کی اولاد ہیں یہ مدرسے، جن لوگوں نے مدرسوں کو گویا کہ ایک فیکٹری بنایا تھا مجاہد پیدا کرنے کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے۔ 1857 کے اندر وہ مسلمان جو انگریز کے خلاف تقریباً 60 سال سے 55 سال سے لڑ رہے تھے، وہ ختم ہو گئے۔ اسی دلی کے اندر 33,000 مسلمانوں کو قتل کر کے، اور جامع مسجد سے لے کر کے لال قلعے تک جو درخت تھے ان کے اوپر لٹکا دیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے 9 سال کے بعد 1866 کے اندر دارالعلوم کی بنیاد ڈالی۔ ان مجاہدین کو پیدا کرنے کے لیے یہ ایک فیکٹری تھی، مجاہدین کو پیدا کرنے کے مدرسے۔ سب سے پہلا آدمی جو دارالعلوم دیوبند میں پیدا ہوا وہ شیخ الہند تھے، جن کے نام کے اوپر وہاں میڈیکل کالج۔ اس شخص نے، اور پھر اس کے بعد ان کے شاگردوں نے، پھر ان کے بعد ان کے شاگردوں نے ملک کے اندر ایک ایک آدمی نے 9 10 سال انگریز کی جیلیں کاٹی، یہاں تک کہ ملک کو آزاد کرایا ہے۔ یہ جو آج مدرسے چل رہے ہیں، یہ انہی کی عالمانہ علم کی اولاد ہے، پوتے ہیں، پڑ پوتے ہیں، اور اسی روش کے اوپر اور راستے پر چل رہے ہیں، اسی نظریے کے اوپر چل رہے ہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مدرسوں کے اندر القاعدہ گروپ کے آفس، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہندوستان کی تاریخ سے بالکل نابلد ہے، اسے کچھ آتا ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں کہ مدرسے ہیں کیا۔ لیکن سوال تو اٹھتے ہیں، ان سوالوں کے جواب آپ لوگ دیتے ہیں۔ کبھی اتنا بڑا جو سنکٹ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ سنکٹ ہے، آپ کو ڈر ہے کہ بلڈوزر چل سکتے ہیں مدرسوں پر، اتنا بڑا سنکٹ کبھی پہلے مدرسوں پر آیا؟ میں یہ کہتا ہوں نہیں آیا، کبھی نہیں آیا۔ اس لیے کہ جو گورنمنٹیں تھیں وہ جانتی تھی اگر اس کے اندر کچھ فرقہ پرست لوگ نچلی سطح کے اوپر تھے تو اچلی سطح کے لوگ یہ جانتے تھے کہ مدرسے کیا پڑھا رہے ہیں، اور مدرسے کن مجاہدین آزادی کی اولاد ہیں، اور اسی راستے کے اوپر، اسی سوچ کے اوپر مدرسے چل رہے ہیں۔ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ان کا سروے کرایا جائے، اس لیے وہ لوگ چل رہے تھے، مدرسے چل رہے تھے، کوئی آپس میں آج اس ماحول کے اندر 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ کس طرح ہم ان مدرسوں کو اس راحت و آرام اور اس امن و امان کے ساتھ لے کر کے چلیں جس طرح مدرسے 150 سال سے چل رہے ہیں۔ سنکٹ ہے، یقیناً ہونا چاہیے۔ تو پی ایم تو کہتے ہیں، وہ بھروسہ دلاتے ہیں، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، اور ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں کمپیوٹر۔ نہیں، مدرسوں کو ماڈرن کرنے کی لگاتار بات کہی جاتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کیوں نہیں جو چیف منسٹر اپنے صوبے میں مدرسوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، ہم انہیں ختم کر کے اور ان کے اندر دنیا کی تعلیم لے کر، کیوں نہیں اس کے اوپر قدغن لگتی ہے؟ کیوں نہیں کہا جاتا کہ یہ غلط ہے؟ کیوں نہیں اس کی زبان کو بند کیا جاتا؟ تو فی الحال کیونکہ مدنی صاحب ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال ہے، مولانا ارشد مدنی صاحب ہمارے ساتھ لگاتار بات چیت کر رہے ہیں۔ کئی لوگوں کو، کیونکہ آپ جب بولتے ہیں ظاہر سی بات ہے، مدرسوں کو لے کر دارالعلوم سے جو آواز اٹھتی ہے پورے ملک میں جاتی ہے، پوری دنیا میں اس کو سنا جاتا ہے، تو جو لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں،
ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ مطمئن ہیں سرکار کی کارروائی سے. میرے پاس ابھی آگرے کے لوگ آئے تھے, انہوں نے بتایا, کل سہارنپور کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا, آج بھی مجھے بعض سہارنپور کی جگہوں کا پتہ چلا. تو سروے جس انداز پر ہو رہا ہے وہ بہت ڈھیلا ڈھالا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے, تاکہ خوف جو اس وقت اس ماحول کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے وہ خوف ختم ہونا چاہیے. اب ویلکم کر رہے ہیں آپ؟ ہاں بالکل ویلکم ہے جمعیت کی طرف سے بھی اور مدرسوں میں. یہی سسٹم ہے جو سسٹم اس وقت مغربی یو پی کے اندر چل رہا ہے تو ہم ویلکم کرتے ہیں. ہم تو پہلے بھی کہتے تھے کہ ماحول کی بنیاد پر خرابی ہے, ورنہ سروے کرانے کے اندر کوئی بات نہیں. آپ کیجئے, ہم کیا پڑھا رہے ہیں آپ اس کو دیکھیے, ہم کیا سکھلا رہے ہیں اس کو دیکھیے, ہم کیا تربیت کر رہے ہیں. ہمارا طالب علم نہ ریلوں کے اندر آگ لگاتا ہے, نہ بسوں کو جلاتا ہے, نہ عمارتوں میں آگ لگاتا ہے. یہ تو آپ کے بنائے ہوئے کالج اور یونیورسٹیوں کے لڑکے ہوتے ہیں. ہمارا آدمی تو یہ کام کرتا نہیں, وہ تو ایک انسانیت کا کام کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ پیار و محبت کا کام کرتا ہے. اس کے پردرشنوں میں شامل نہیں ہوتا مدرسے کا چھاتر؟ کوئی نہیں, اس طرح کے احتجاجوں کے اندر مدرسے شامل نہیں ہیں. ہم لڑکوں سے کہتے ہیں کہ تم احتجاج میں تمہارا کام ہے کام کرنا میدان کے اندر, تم اس کام کو کرو, اس کے علاوہ تمہارا کوئی کام نہیں. مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ سوال یہ اٹھے گا, ابھی آپ سروے کو لے کر پہلے مخالفت کر رہے تھے, لیکن جس طرح سے سروے ہو رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ مطمئن کرنے والا ہے, کوئی دقت نہیں ہے. اسم سرکار سے آپ بہت ناراض ہے, لیکن یو پی سرکار سے اتنی ناراض. سرکار سے ناراض نہیں ہوں, سی ایم سے ناراض ہے. سی ایم سرکار ہی ہے. میں سی ایم کی اس بات کو غلط سمجھتا ہوں. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ پڑھائیے, انجینئرنگ پڑھانے سے میں نہیں روکتا ہوں, لیکن آپ یہ چاہیں کہ مدرسوں کے اندر اسلام مذہب کی تعلیم نہ ہو, آپ ان مدرسوں کو اسکول اور کالج بنا دیں, میں اس کا مخالف ہوں. آپ بنائیے اسکول کالج بنائیے, ایک نہیں آپ 1000 بنا دیجیے. مدرسے اپنی جگہ پر زندہ رہیں گے, ہم اپنی مذہبی تعلیم کو ختم کرنا نہیں چاہتے. اگر وہ ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ مولوی ہم ساتھ ہم لے کر نہیں چل, 2 کشتی کے اوپر سوار ہوتا ہے گرتا ہے, ہم نہیں لے کر چل. آپ ہمیں دیجئے, ہم سے کہیے اسکول بناؤ, ہم 1 کی بجائے 10 اسکول بنا دیں. آپ ہم سے کہیے یونیورسٹی بناؤ, ہم 10 یونیورسٹی بنا دیں. آپ کہیے پڑھانے کے لیے بچے دو, ہمارا بچہ پہلے مذہب سیکھ لے پھر جائے اسکول کے اندر انجینئر. ہمیں کوئی تکلف نہیں, ہم نہیں روکتے ہیں, لیکن ہماری ایک ضرورت ہے. ہمیں حافظ قرآن چاہیے, ہمیں مفتی چاہیے, ہمیں اذان دینے والے چاہیے. آپ ہمیں اسکول اور کالج سے وہ نہیں دے سکتے, ہم مدرسے اسی لیے بنائے. اچھا, اس شک کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے جو ایک بڑے طبقے میں یہ شک ہے کہ مدرسوں میں, حالانکہ بار بار یہ بات کہی جاتی ہے, آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں, پہلے بھی لکھتے رہے ہیں, بولتے رہے ہیں کہ مدرسوں میں کچھ غلط نہیں ہوتا, آپ کہتے ہیں, لیکن ایک شک ہے کہ کٹرتا یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. شک کی تعلیم کون بنیاد؟ آج کٹرتا کتنی ہے, آپ صرف جو آپ کے چینل ہیں انہی کو دیکھ لیجئے. آپ بتائیے, آپ انہی چینلوں کے آدمی ہیں, کیا کٹرتا ادھر پر, ہمارے اندر کیا کٹرتا ہے؟ ہم کس ہندو کے پاس جاتے ہیں کہ تم مسلمان بن جاؤ, کس عیسائی کے پاس جاتے ہیں کہ مسلمان. ہمارا جو کچھ کام ہے تبلیغی جماعت کا کام ہے, تب ہمارے مدرسوں کا کام ہے. ہمارا پورا کام 100 کے 100% صرف اور صرف مسلمانوں کے اندر ہے. اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا لا اکراہ فی الدین, دین کے مسئلے کے اندر کوئی بزور و زبردستی نہیں ہے. میرا دل مطمئن ہے, میں جو مذہب چاہے اختیار کر لوں. لوگوں نے مذہب کو اختیار کیا ہے اپنی دل کی پسند کی بنیاد پر. یہ سمجھنا کہ کسی نے گردن دبا کر کے ان کو نہیں. اسلام تو آگ کی طرح دنیا کے اندر پھیلا ہے کہ آج ساری دنیا کے اندر ایسی طاقتیں تھیں کہ ہر مذہب کے آدمی کو انہوں نے دبا دیا, اور دبا کر کے اسلام کے کلمات کے لیے یہ غلط ہے. لوگ نہیں جانتے اسلام کی تاریخ کو, وہ ایسی بات کہتے ہیں. چلیے, مدرسوں سے ہٹ کر ایک سوال میرا اب یہ ہے کہ جس طرح کی آپ بات کہہ رہے ہیں کہ موجودہ وقت میں ماحول خراب کرنے کی کوشش, تمام چیزیں, ان تمام چیزوں کے مد نظر, کیونکہ جمعیت صدباؤں میں وشواس رکھتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں, کس طرح کی کوشش ہونی چاہیے کہ جو لوگ شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں آپ ان کا ویلکم کریں کہ بھائی مسجدوں میں آپ آئیے, یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, مدرسوں میں بات کیا ہے, ہم یہ بات کہتے ہیں مسجد نہیں, آپ مدرسوں کے اندر آئیے, اور یقیناً آپ کے لوگ مدرسوں کے اندر پڑھتے ہیں. میں یہ بات جانتا ہوں, جو پڑھانے والے ہیں ان میں بھی ایسے لوگ ہوں گے
جو اپنی رپورٹ بھیجتے ہوں گے، جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی بھیجتے ہوں گے، مدرسوں کے اندر کوئی تعلیم ملک کی سلامتی کے خلاف نہیں ہوتی. اور میں اس کی بہت بڑی دلیل دیتا ہوں. اس سے پہلے جو بی جے پی گورنمنٹ تھی، اس گورنمنٹ کے اندر ایڈوانی تھے ہوم منسٹر، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے مدرسوں کے اندر خوب غور و خوض کر لیا ہے اور سروے کرا لیا ہے، مدرسوں کے اندر کوئی دیش دروہی کی کوئی چیز ہمیں نہیں ملی ہے. میں اس چیز کو دلیل سمجھتا ہوں. اور آج بھی یہی بات ہے کہ ملک مخالف نہیں ہے. میں پھر اسی جگہ جاتا ہوں کہ شیخ الہند میڈیکل کالج جن کے نام پر بنا ہے، یہ انہی کی اولاد ہے. اگر وہ دیش کے مخالف نہیں تھے بلکہ دیش کے لیے جان قربان کرنے والے تھے، ان کی اولاد بھی اسی راستے کے اوپر چل رہی ہے. مدرسے کبھی ملک کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے. آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کس طرح کی چیزیں آپ، کیونکہ سروے جب ہو جائے گا مکمل، اور آپ نے بڑی مطمئن کرنے والی بات یہ کہہ دی کہ سب لوگ مطمئن رہیں جو مدرسوں سے جڑے ہوئے ہیں، اور پہلے گھبراہٹ تھی لیکن آپ لوگ اب تھوڑا راحت محسوس کر رہے ہیں جیسے جیسے سروے آگے بڑھ رہا ہے. آگے آپ کو کوئی ڈر تو نہیں ہے نا اب کسی طرح کا کہ سروے کے بعد کچھ چیزیں؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جس طریقے کے اوپر سروے یو پی کے اندر چل رہا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سروے کے اندر مستقبل میں کوئی خطرہ سامنے آنا چاہیے. صحیح طریقے کے اوپر ہے. جن چیزوں کو آپ معلومات کرانا چاہتے ہیں ان کو معلوم کرانے کے اندر کوئی چیز نہیں. صفائی اور ستھرائی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر کسی کو کوئی اشکال ہو سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ماحول کے اندر مدرسوں کے لیے کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اللہ چاہے گا تو مستقبل آنے والے دنوں کے اندر بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ سب مدرسے والوں سے آپ اتر پردیش ہاں، کہ ویلکم کیجیے. بالکل. اس وقت تک کے جو حالات میرے سامنے آئے ہیں، میں ان حالات کے اندر یہ کہتا ہوں کہ ویلکم کیجئے، کوئی بات نہیں ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آسام کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی ویلکم کرتا ہوں. میں اس کا ویلکم نہیں کرتا. یو پی کے سی ایم سے آپ میں بالکل اس کی بات سی ایم سے ناراض. بالکل. جو آدمی بھی دنیا کے اندر یہ کہتا ہے کہ مدرسوں کے اندر القاعدہ سے تعلق، میں اس بات کو جھوٹ سمجھتا ہوں، غلط سمجھتا ہوں، برملا کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے. چلیے، شکریہ بہت بہت جی سلام سے بات کرنے کے لیے. تو مولانا ارشد مدنی صاحب، جن کی آواز مدرسوں کے لحاظ سے دیش کی سب سے بڑی آوازوں میں سے ایک ہے، اور مدنی صاحب نے جو بڑی بات کہی وہ یہی کہ پہلے خدشہ تھا، شک تھا اس سروے کو لے کر، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے جس طرح سے سروے آگے بڑھ رہا ہے اتر پردیش میں، اس سے جو رپورٹیں مل رہی ہیں وہ مطمئن کرنے والی ہے. اور اب مدرسے کے جو لوگ ہیں وہ کھل کر اس کا ویلکم بھی کر رہے ہیں، اور انہیں کوئی اب ڈر خدا کرے اسی روش کے اوپر سروے مستقبل کے اندر بھی چلتا. بالکل. یوگی جی آپ کی بات سن رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اسی طرف آگے جو چیزیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. مندی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم ویلکم کر رہے ہیں اس سروے کا. تو فی الحال آج کی اس ملاقات میں اتنا ہی، لیکن تازہ ترین خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے زی سلام.